बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ मोहम्मद वसीम खान, खान व्यू इंटरनेशनल चैनल से हाज़िर हूँ। आज आप सबकी इंस्पिरेशन के लिए हम एक ऐसी शख्सियत से इंटरव्यू करने आए हैं जिनसे मिलके मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप सबको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं बसारत वेलफेयर ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद वसीम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनकी बहुत सी खिदमात हैं इस ट्रस्ट के थ्रू। मीन्स कि ये एक तो अवेयरनेस का काम करते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, इसके अलावा ऐसे लोग जो माली तौर पे कमज़ोर हों और माजूर भी हों उनकी माली मुआवनत करते हैं। और इसके अलावा और क्या कुछ करते हैं वो ये खुद ही बताएंगे बेहतर से, क्योंकि इनका काम है। लेकिन मैं इतना बताना चलूँ कि इन्होंने आगाज़ मुल्तान से किया था और अब इनका जो मेन ऑफिस है वो रावलपिंडी में है। क्या सर? सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे एजाज़ बख्शा अपने यूट्यूब चैनल पे इनवाइट किया। तो आपको बताते चलूँ कि बसारत वेलफेयर ट्रस्ट बसारत से महरूम अफराद का सहारा है। ये वो बसारत वेलफेयर ट्रस्ट है जिसके नाम से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेलफेयर मीन्स आप जानते हैं कि मदद करना, बसारत बिनाई से महरूम, और ट्रस्ट वो भरोसा जो आप हम पर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो इसमें फ़ोकस रखा अवेयरनेस, एजुकेशन एंड हेल्प। अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि माशरे के अंदर आज भी इतनी एजुकेशन होने के बावजूद हमारा माशरा इतना एजुकेटेड हो चुका है कि अब भी ज़रूरत पड़ती है एक ब्लाइंड पर्सन को ये माशरे को समझाने की कि यार मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जब हम माशरा हमें देखता है रोड पे और जब हम हेल्प मांगते हैं उनसे कभी साइन करके कि सर हमें जो है ना फ़लानी जगह जाना है, काइंडली रोड का रास्ता बता दें, तो माशरा हमारे साथ ऐसे बिहेव करता है कि वो जेब से 10-20 रुपये निकाल के वो कहते हैं कि ये लें। उनके माइंड में ये होता है कि जी ब्लाइंड जो है वो हमसे कुछ मांग रहा है। तो हम लोगों को अवेयरनेस देनी है माशरे को कि यार हम लोग एजुकेटेड हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ अता किया है। तो हमें जो है आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमने जो आपसे सवाल किया आप उस सवाल को सुनें, उसके बाद उस पर रिएक्ट करें। तो ये अवेयरनेस हमने देनी है। हम क्या कर सकते हैं, ये हमने इस चीज़ को जस्टिफाई करना है माशरे के सामने। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन आपको पता है कि तालीमी मयार को बेहतर करने के लिए बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जिस एजुकेशन पे काम कर रहे हैं वो है एजुकेशन, यानी उन लोगों को एजुकेशन की तरफ तवज्जो दिलाना जो दीगर जो है, अगर आपने देखा हो कि विलेजेस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को ब्लाइंडनेस की वजह से घर में रखा होता है, या तो बुज़ुर्ग का उनको वो औहदा दे देते हैं, या फिर उनको वो जो है ना समझते हैं कि ये किसी काम के लायक ही नहीं है, तो वो उनको घर में रखते हैं और माशरे में उनकी इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो, तो इसलिए वो उनको बाहर नहीं निकालते हैं। तो हम ऐसे पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर आते हैं, उन्हें एजुकेशन जो है हम उनका जो तालीमी मयार है उसे बेहतर करने में हम उन्हें ऐसे वसाइल फराहम करते हैं जिससे उनका तालीमी मयार जो है वो बेहतर हो सके। चलें, ये तो हो गया वसीम, लेकिन अब व्यूज़ के इंटरेस्ट के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके वालिद साहब एक आर्मी सर्वेंट थे, अभी रिटायर्ड हैं, ठीक है। तो आर्मी सर्वेंट्स को हम देखते हैं कि मीन्स 2 साल एक जगह पे गुजारे, 2 साल दूसरी जगह पे, 3 साल तीसरी जगह पे। तो उसमें मैं पर्सनली ये चीज़ मीन्स की फ़ील करता हूँ कि बच्चों का बहुत सा नुकसान हो जाता है तालीमी तौर पर। तो आपने किस तरीके से अपने आप को इंगेज रखा, किस तरीके से अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट किया और कैसे आपने इस चीज़ को कवर किया? देखें, अभी अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन अगर इंसान समझने की कोशिश करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी। नहीं वसीम, आपकी वो बात मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। आपने 2 साल सम टाइम होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 3 साल होता है, ठीक है। जो 3 साल का जो ड्यूरेशन है ना, इसमें बंदा डिस्टर्ब होता है। जो 2 साल का ड्यूरेशन है उसमें डिस्टर्ब हो नहीं सकता, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 3 साल में भी सम टाइम नहीं होता। आपने 9-10 के एग्ज़ाम देने, 9 का एडमिशन मिसाल के तौर पे एक बंदे की पोस्टिंग होती है, लाहौर हो जाती है, तो आपने 9 का एग्ज़ाम आपके बच्चे ने वहाँ से दे दिया। अब वो जब तक आपकी पोस्टिंग आएगी वो वहाँ से मैट्रिक कर चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट बार वो एडमिशन ना ले, नेक्स्ट बार वो वहाँ से माइग्रेट करके जहाँ भी जा रहा है
وہ وہاں پہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کر لے. آپ کو پتہ ہے 2 سال امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کے 9-10 میں بھی 2 سال لگتے ہیں, آپ کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی 2 سال لگتے ہیں, آپ کے تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں بھی 2 سال لگتے ہیں. اگر آپ اپنی اسٹڈی کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. اچھا, اب پرابلم کون سے بچوں کے لیے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے نیچے مڈل لیول پہ. جب آپ مڈل لیول پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کلاس 1 سے لے کے 8 تک جب بچہ پڑھتا ہے تو وہ 3 4 5 6 7 جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کلاس, تو وہ جب اس اسٹیشن سے موو کرتا ہے نیکسٹ اسٹیشن پہ, تو وہاں اس اسکول میں جب اس کو ایڈمیشن کرایا جاتا ہے تو اگر وہ 6 کا بچہ ہے تو اس کو دوبارہ 3 4 میں بٹھا دیا جاتا ہے, کیونکہ ہر اسکول کا اپنا ایک لیول ہے اور وہ اسی حساب سے اس کو انٹری ٹیسٹ لے کے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بچہ جو ہے خراب ہوتا ہے, اور یہ اس میں ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا ایفرٹ کرنی چاہیے. اس کا یہ جو معیار ہے تعلیم کا, اسے ہمیں بہتر کرنا چاہیے. لیکن میرے ساتھ کبھی اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا. تو میں نے اپنی اسٹڈی جو ہے وہ پرائیویٹ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھا, اور اسٹڈی کے دوران دیگر جو ہمارے مسائل ہیں یا دیگر جو ہمارے کورسز ہیں ان میں خود کو انوالو کیا. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے میں اپنے آپ کو جو ہے اس چیز میں سکسیزفل سمجھتا ہوں. چلیں, بہت اچھی بات ہے, اور آپ کی سکسیس نظر بھی آ رہی ہے, اور اللہ پاک آپ کو اور آگے سے تمام لوگوں کو اسی طریقے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں. اچھا, ایک سوال جو بڑا اہم ہے, آپ نے اسٹارٹ کیا یہ بصارت ویلفیئر ٹرسٹ کا, اس کا آئیڈیا کیسے آپ کے دماغ میں ہے؟ کسی دوست نے مشورہ دیا یا کہاں سے آپ کو مینس کہ یہ فیل ہوا کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے, آئی کین ڈو اٹ؟ دیکھیں, ابھی آپ نے کہا کہ آئی کین ڈو, ٹھیک ہے, تو میں بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بلائنڈ شخص ہوتا ہے نا بصارت سے محروم, وہ دیکھ نہیں سکتا. ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ لانچ ہوا ہے, فراز سلیم صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے لانچ کی ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب دکھتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ایک بلائنڈ شخص کو سب کچھ دکھتا ہے, کیسے دکھتا ہے؟ تو ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آئی ول سی, ٹھیک ہے, اینی تھنگ, یعنی میں دیکھوں گا سب. یہ میں نے سوچا, آئی ول سی اینی تھنگ, میں دیکھوں گا سب. اب کیسے دیکھوں گا؟ اس کے لیے ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مینٹلی جو ہے نا پاور چاہیے. وہ مینٹلی پاور مجھے میرے گھر سے ملی, وہ مینٹلی پاور جو ہے مجھے معاشرے سے ملی. معاشرے میں جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان انسٹیٹیوشنز میں جانے سے ملی, لوگوں سے ملنے ملانے سے ملی, ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو ڈرامہ لانچ ہوا تھا مجھے سب دکھتا ہے, تو میں بھی یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ آئی کین سی اینی تھنگ اینڈ آئی کین ڈو اینی تھنگ. کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک نابینا شخص اپنی جاب کر سکتا ہے, بہت سارے ادارے ہیں اس میں وہ کام کر سکتا ہے, ایز اے کلرک کام کر سکتا ہے, ایز اے فون آپریٹر کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح ایز اے کمپیوٹر آپریٹر کام کر سکتا ہے, دیگر اس کے لیے پوسٹ ہیں. سیم اسی طرح ہم لوگ اپنے روزمرہ کے جو ہمارے کام ہیں لائک شیو کرنا, ٹوتھ برش کرنا, ٹھیک ہے, کپڑے چینج کرنا, یہ کام ہم کر لیتے ہیں. پھر بھی لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہے, پاگل بندہ تو یہ کام نہیں کرتا, ہم تو اپنے کام سارے خود کرتے ہیں. تو میں نے زندگی میں جب میں نے انسٹیٹیوشن میں جانا شروع کیا تو میں نے یہ لفظ سنا کہ جی آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ مطلب اس چیز سے میں اریٹیٹ ہوتا تھا. پھر میں نے یہ سوچا کہ یار جب مجھے لوگ کہتے ہیں تو میرے بہن بھائیوں کو بھی کہیں گے. اگر آج میں ڈسکریج ہوتا ہوں تو کل یہ بھی ڈسکریج ہوں گے. تو اس لیے پھر جو ہے نا میں نے ان کے بارے میں سوچا کہ یار میں انہیں ہیلپ آؤٹ کروں. پھر میں نے سوچا کہ میں انہیں کب تک ہیلپ کرتا رہوں گا, مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ میں ان کی بھی ہیلپ کروں اور ان جیسے تمام تر ضرورت مندوں کی, ڈیزرونگ پرسنس کی میں ہیلپ کر سکوں. تو میں نے اداروں میں کام کرنا شروع کیا, ان کے کام کو دیکھا. جب مجھے سمجھ آئی کہ یار اداروں کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا, پھر میں نے اپنا ادارہ بنایا اور میں نے اس ادارے میں کام کرنا شروع کیا. اور اللہ کا شکر ہے ہم جس مشن کو لے کے چل رہے ہیں اس مشن کے تحت ہم لوگوں نے ہمیشہ فتح حاصل کی اور ہم اپنی فتح حاصل کرتے رہیں گے اگر آپ لوگوں کی دعائیں, آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا. چلیں وسیم, یہ تو ہو گیا. ایک اور بڑا اہم سوال کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سی این جی اوز میں, اداروں میں جو ہے وہ سرو کیا, ٹھیک ہے, جی میں نے بھی کام کیا, آپ نے بھی کام کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ادارے یا این جی اوز ایسی بنتی ہیں ہماری لوکلی کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کچھ کمانا یا انسانیت کے نام پہ شہرت حاصل کرنا, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا فیل کیا, آپ نے کیا سمجھا, اپنا کیا موٹو رکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے یا میرا مقصد کیا ہونا چاہیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں ایمانداری سے کہ آپ کس قدر اس میں
عبور حاصل کر لیا، اپنی منزل کے قریب آپ ہو چکے ہیں؟ دیکھو جتنے بھی ادارے کام کرتے ہیں نا تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کی جائے، لیکن وہ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ یہی سب میرا مقصد لوگوں کی ہیلپ کرنا نہیں ہے، میں لوگوں کی ہیلپ کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں خود محتاج ہوں، میں خود اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، ہم سب کی، میری آپ کی، ہم سب کی ہیلپ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ سو ہیلپ کا جو ذمہ ہے وہ تو اوپر والی ذات کا ہے۔ جہاں تک لوگوں کی سکسیس کی بات ہے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ سکسیس کر سکتا ہے، اس میں یہ ایبیلٹی ہے، تو اس کو امپروو کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کو گروم کرنا ہے۔ تو میں نے لوگوں کی اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن، گرومنگ کا کام شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو۔ تو میں جب کوئی انسان سکسیس کر سکتا ہے تو میں اس کی سکسیس میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، اور یہ ہیلپ نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو میں نے چونکہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ادارے ایسا نہیں کرتے، تو وہاں سے مجھے یہ چیز آئی کہ اگر میں کروں گا تو مجھے دیکھ کے لوگ بھی کریں گے۔ چلیں، بہت اچھی بات، بہت اچھی چیز۔ اچھا وسیم، اس کے علاوہ میں اور میرے ویوز یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ اب آپ کا آگے پروجیکٹ کیا ہے؟ مینس کہ اس ملک میں بہت سے ایسے حصے ہیں جیسے کہ KPK کے ہیں یا بلوچستان کے ہیں، لیکن آپ پہلے یا تو وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے یا کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ ایک دم سے آپ نے اسٹارٹ کیا، ابھی 2-3 سال ہی ہیں، اس میں بھی بہت بڑی بڑی اچیومنٹس آپ نے حاصل کی۔ تو ان اچیومنٹس کو دیکھ کے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو ان حصوں کی طرف جہاں پہ ابھی تک نہ اویئرنیس ہے، نہ اس ٹائپ کی ایجوکیشن ہے، تو وہاں پہ آپ کیا پروجیکٹ مینس کہ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ نے اب آگے کیا کرنا ہے ان علاقوں کے لیے؟ شطرنج کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ شطرنج جو ہے نا ایک ایسی گیم ہے کہ اگر اس کے آئیڈیا کو انسان فالو کرے تو بہت آگے جا سکتا ہے۔ ایک سیل میں وہ ایک آپ جو ہے نا دانہ ڈالتے ہیں، دوسرے سیل میں آپ 2 ڈالتے ہیں، تیسرے میں 3 ڈالتے ہیں، چوتھے میں 4 ڈالتے ہیں۔ اس طرح کر کے جب وہ 64 سیل تک جاتا ہے تو 64 سیل میں آپ کو 64 نہیں ڈالنے پڑیں گے، بلکہ 64 کے حساب سے آپ نے 64 کو ہی ملٹیپلائی کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے 4 میں 4 ڈالے ہیں تو آپ کو 64 الگ سے اس میں ڈالنے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سب ملا کے بس 64 کر دیں گے۔ تو میں نے پہلے 4 بندوں سے سٹارٹ لیا، پھر 4 سے ہم لوگ 10 ہوئے، 10 سے ہم 20 ہوئے، 20 سے 30، 40، اس طرح کر کے ہم بندے بڑھتے گئے۔ ایوری سٹی ہم لوگوں نے 10 کی ٹیم بنائی اور ہم لوگوں نے کام شروع کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں یار آپ لوگ آفس کیوں نہیں بناتے، آپ کا آفس نہیں ہے۔ تو یار میں آفس بنا تو دوں، مجھے یہ بتاؤ آفس پہ کرایہ لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 10,000، 15,000، 20,000 بل آئے گا، کرایہ آئے گا۔ اگر میں 20-25,000 اگر میں اس میں انویسٹ کروں، فرنیچر پہ انویسٹ کروں، تو یہ میں اپنے کسی جو ہے نا ڈیزرونگ پرسن پہ کیوں نہ لگاؤں؟ تو اس لیے یہ ادارہ مجھے جو ہے نا بنانا پڑا، اور یہ جو سوچ تھی میری یہ کلک کی کہ یار مجھے جو ہے آفس نہیں بنانا، مجھے سوشل میڈیا ٹیم کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنا سوشل پلیٹ فارم جو ہے دینا ہے، جو ان گراؤنڈ رہ کے، انڈر گراؤنڈ رہ کے کام کرے، دیگر اداروں کو، انسٹیٹیوشنس کو وزٹ کرے، اور وہاں جا کے لوگوں سے بات کرے، انہیں موٹیویٹ کرے، اور وہاں اگر کوئی ڈیزرونگ پرسن نظر آئے تو اس کی ہیلپ کریں۔ تو ابھی ہم لوگ پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں، ابھی ہم لوگ سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں، KPK میں انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں بہت جلد، ایز سون ایز پاسبل ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلیں وسیم، اس کے علاوہ ایک لاسٹ کوسچن، ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے NGOs میں، بلائنڈ NGOs میں جاتا ہے تب بلایا جاتا ہے جب آپ کو ممبر شپس چاہیے ہوتی ہیں، فارم سا دیا جاتا ہے، اس پہ تصویریں لگاؤ، ID کارڈ کی کاپی لگاؤ۔ ممبر شپس تو مینس کہ حاصل کر لی جاتی ہیں، لیکن پھر اس طریقے سے لوگوں کو اویئر نہیں کیا جاتا، اس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کسی بھی چیز میں۔ تو کیا آپ نے اس چیز کے لیے کچھ کیا کہ یار ہمارا ادارہ یہ نہ کرے؟ ٹھیک ہے، ممبرشپ کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، ممبرشپس ہمارے پاس بھی ہیں، لیکن ہم پھر جو وعدے ان سے کرتے ہیں وہ ان کو وفا بھی کیا جائے، اس کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ دیکھو دو آپ کی یہ سوال کا میں جو جواب ہے وہ 2 باتوں میں دوں گا۔ نمبر 1، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے رونے کے اوپر پابندی نہیں لگی ہوتی کہ وہ رو کیوں رہا ہے۔ نمبر 2، جب ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو وہ ہم سے پہلے ممبرشپ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ تو ہم نے نہ تو ممبرشپ کی ڈیمانڈ کی ہے، اور نہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یار یہ ہمارا ممبر نہیں ہے تو ہم اس کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ انسان میں انسانیت ہونی چاہیے،
اور اللہ کا شکر ہے ہم میں ہے. ہم لوگ کام کر رہے ہیں بغیر کسی مفاد کے. کوئی پکچر نہیں چاہیے, کوئی ممبرشپ ہم لوگوں نے اپنے پاس نہیں رکھی. ہم لوگ اگر ڈیٹیل اپنے پاس رکھتے ہیں, ڈیٹا رکھتے ہیں, تو کیا رکھتے ہیں؟ موبائل نمبر, CNIC ایڈریس. پکچر اگر ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمارے لیپ ٹاپس میں ہوتی ہے. ڈسیبل سرٹیفکیٹ, جتنے بھی سرٹیفائڈ سرٹیفکیٹس ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, ہم رکھتے ہیں تو اپنے لیپ ٹاپ میں رکھتے ہیں. کسی سوشل میڈیا پہ ہمارے کسی بندے کا کوئی ڈیٹا ہم لوگوں نے وداؤٹ جو ہے پرمیشن ہم لوگوں نے شیئر نہیں کیا. وداؤٹ پرمیشن کیا, ہم لوگ شیئر ہی نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے, انسان دیکھے نہ دیکھے. اس لیے ہم اس چیز کو وائرل نہیں کرتے, ہم دکھانا نہیں چاہتے. ہمارے پاس سارا ڈیٹا ہے, اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو وہ آئے, ہمیں وزٹ کریں. ہم لوگ ریٹن فائل دکھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم سوشل میڈیا پہ کسی کی عزت کو اس طرح نہیں اچھال سکتے. تو اس لیے ہم نے اس پہ کوئی ایسا کام نہیں کیا. ہمیں جہاں سے بھی کال آتی ہے, ہم اس سے جو انفارمیشن ہماری ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہم مانگتے ہیں, وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں, بذریعہ واٹس ایپ بھیج دیتے ہیں یا بائی ہینڈ دے دیتے ہیں. تو وہ جسٹ ہم لیپ ٹاپ کے اوپر انٹری کر لیتے ہیں. ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہمارے سسٹم میں موجود ہے, لیکن ہم اس کو سوشل میڈیا پہ نہیں دیتے. چلیں, بہت اچھی بات ہے وسیم. آپ سے بات کر کے, آپ سے متعلق جان کے بہت خوشی ہوئی. لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے اتنا وقت نہیں ہوتا یوٹیوب چینلز کے لیے,